याद भाई ने, उनके घर वालों ने, ये जो महफिल पाक का सिलसिला रखा, एक तो मकसद इसका ये होता है कि मैयत को इसाल सवाब किया जाए। और हमारे जहनों में बाज़ औक़ात ये बात होती है कि शायद हम किसी को इसाल सवाब करते हैं तो हमारा बंदा कोई उभरता नहीं है या हमारा दामन खाली हो गया। ऐसी बात नहीं। मैयत के लिए जब कोई बंदा दुआ करता है, अगर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाता है तो मैयत के सदक़े इस पर भी करम फरमाता है। और ये चूँकि उनकी वालिदा साहिबा का ख़त्म पाक है, उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ, उनके पोते या पोतियाँ, इनका इस तरह लोगों को इकट्ठा करना, बुलाना, कुरान ख़वानी करना, अल्लाह का ज़िक्र करना, कलिमात ये बात पढ़ना, कोई और शायद तो ना सही, कम अज़ कम अपनी वालिदा से मोहब्बत का एक सबूत। कोई बंदा जब किसी के ज़िक्र के लिए कोई इंतज़ाम करता है या हमतन गोश होकर बैठता है या लोगों को बुलाता है या किसी का अच्छे अल्फाज में ज़िक्र करता है, तो ये उस बंदे की उसके साथ जिसके लिए वो कर रहा है मोहब्बत के इजहार का एक ज़रिया है। और ये तो थी इनकी वालिदा साहिबा। कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि रब की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, इज़्ज़त वाला वो है कि जो तुम में से तक़वे के लिहाज से सबसे आगे है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया तक़वा हा होना 3 मरतबा कहा, दिल की तरफ इशारा करके कि लोगों तक़वा जो होता है वो दिल में होता है। तक़वे का नूर अल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल में अता करता है। तक़वे का सुरूर जो होता है वो दिल में होता है। तक़वे की जो रोशनी है अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो बंदे के दिल में पैदा फरमाता है। अब ज़हन में ये सवाल उठता है कि तक़वे का सोर्स क्या है, तक़वा मिलेगा कहाँ से, दिल की तहारत कहाँ से मुयस्सर होगी, बंदे को ये रोशनी, ये नूर कहाँ से अल्लाह अता फरमाएगा। तो इसके हवाले से अगर तहकीक की जाए, अहादीस और कुरान की आयत का मुताला किया जाए, तो पता चलता है कि तक़वा जो है ये कसबी नहीं, तक़वा जो है इसको कमाया नहीं जा सकता। किताबें पढ़कर तक़वा हासिल नहीं होता, ज़रूरी कि सिर्फ किताबें पढ़कर या सिर्फ चिल्ले तक़वा मिले, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तक़वा अपनी तरफ से मोमिन को तोहफे के तौर पर अता फरमाता है। ये नूर ऐसा है कि कोई बंदा ये कहे कि मैं जो है वो तक़वा किसी से खींच लूँ, या मैं जो है वो दिहाड़ियाँ लगाकर तक़वा हासिल करूँ, या मैं जो है किताबें पढ़कर तक़वा हासिल करूँ, नहीं, सिर्फ यही ये ज़रिए हैं। लेकिन तक़वे का जो नूर, तक़वे की दौलत और तक़वे का सुरूर और तक़वे का जो की रोशनी है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कसब से नहीं अपनी अता से अता फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसके मुख्तलिफ ज़राए रखे। दूध पाक पर तक़वे के मुख्तलिफ ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में तक़वे का सबसे बड़ा ज़रिया जो था वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात मुबारक। आसान लफ्ज़ों में ये कुछ तो ऐसे थे, तक़वे का नूर ऐसे मिला कि आका ने कुरान पढ़ा, उनको कुरान समझ आया, अल्लाह ने सरकार के सदक़े उसे नूर ईमान भी अता फरमाया और तक़वे का नूर भी अता फरमाया। कुछ ऐसे थे कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, उन्होंने कुरान नहीं सुना, उन्होंने वाज़ और नसीहत नहीं सुनी, उनको कुछ भी नहीं मिला, बज़ाहिर उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। अल्लाह ने ईमान का नूर भी अता फरमाया और तक़वे का सुरूर भी अता फरमाया। कुछ ऐसे थे कि जिनको अल्लाह के हबीब ने सिर्फ सीने पर हाथ लगाया, अल्लाह ने ईमान का नूर भी अता किया और तक़वे की भी रोशनी अता फरमाई। हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह तआला आपके हवाले से आता है कि आप खुद कहते हैं कि मुझे पूरी कायनात में
اللہ اگر سب سے زیادہ نفرت تھی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہے نا سب سے فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر نفرت تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ معاذ اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے ان دنوں، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں بات کر رہا ہوں کہ تقوی کے مختلف ذخیرے ہیں، منبع ہیں، اللہ عز و جل کی رضا ہے، جس کو جہاں سے چاہے تقوی کا نور عطا فرماتا۔ وہ چہرے دیکھ کر تقوی نہیں دیتا، وہ رنگ دیکھ کر نہیں دیتا، وہ نسل دیکھ کر تقوی کا نور عطا نہیں کرتا، بلکہ وہ بندے کا دل دیکھ کر تقوی کا نور عطا فرماتا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ مجھے رات کو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اندھیرا تھا، دور کیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں پیچھا کرتے کرتے سرکار طواف کر رہے تھے تو میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا دبے پاؤں کہ جو ہی مجھے موقع ملے میں حملہ کروں تو پرستر کے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے۔ کہتے ہیں پیچھے قدم چل رہا تھا، دوران طواف آقا رکے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نہیں دیکھا اور ارشاد فرمایا افضالہ تو، اور پیچھا کرنے والے فضالہ تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جب بات میں نے سنی نا میں ٹھٹک کر رک گیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تو کہتے ہیں سرکار نے میرے چہرہ انور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور جب میری طرف پھیرا تو میرے چہرے پر دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ تو کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ آیا میں کسی اور نیت سے تھا، ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ابھی تو دل میں کیا بات کر رہا تھا، ابھی تو دل میں کیا سوچ رہا تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا، اندر تو میں قتل کے منصوبے بنا رہا تھا، لیکن میری زبان سے فوراً نکلا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا، میں تو صرف اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو سرکار کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آقا مسکرائے اور سرکار نے خوش ہو کر میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ آقا کا ہاتھ لگنے کی دیری تھی، اللہ نے فوراً مجھے نور ایمان عطا فرمایا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو، آقا نے قرآن نہیں سنایا، کچھ نہیں، آقا نے صرف مسکرا کر دیکھا، ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اللہ نے نور ایمان عطا کیا اور اس دست مبارک کی برکت سے اللہ عز و جل نے ان کو تقوی کا بھی نور عطا فرمایا۔ پھر حضرت فضالہ کہتے ہیں خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس ہاتھ مبارک لگنے سے پہلے میں کافر تھا، میرے دل میں سب سے زیادہ نفرت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس دست قدرت میں پتہ نہیں کیا تھا، اس ہاتھ مبارک میں پتہ نہیں کیا تھا، جو ہی میرے سینے پر لگا کفر کا اندھیرا نکلا، اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ جس سینے میں سب سے زیادہ بغض آقا کے ساتھ تھا، اس دست مبارک کے لگنے کی برکت سے اس سینے میں ہر چیز سے بڑھ کر محبت سرکار کے بارے میں پیدا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ جو ہے یہ کسبی نہیں، کسبی سمجھتے ہیں نا، کسبی یہ ہوتا ہے کسب کرنا، کمانا، حاصل کرنا، کمائی کرنا۔ جیسے کوئی بندہ دن کو دیہڑی لگائے اور شام کو اس کو 1000 روپے ملے دیہڑی کے بدلے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اس نے کسب کیا ہے، اس نے یہ چیز کمائی ہے۔ دیہڑی لگائے گا تو پیسے ملیں گے، نہیں لگائے گا تو نہیں ملیں گے، یہی ہوتا ہے کسب۔ یہ جو وہبی ہوتی ہے معاملہ ہوتا ہے، وہب ہوتا ہے، وہب یعنی ہبا کرنا، کسی کو تحفہ دینا، مالک کی مرضی ہے۔ ایک بندہ دیہڑی لگائے اور شام کو اس کو 1000 روپے دے، اور ایک بندہ دیہڑی بھی نہ لگائے، صرف اس کے پاس آ کر بیٹھا رہے، یہ تو مالک کی مرضی ہے، شام کو اسے 10,000 روپے عطا کرے۔ تو تقوی کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ جس دل کو پسند کرتا ہے اسے تقوی کا نور عطا فرماتا ہے۔ میں آ رہا ہوں، یہ جو ماسٹری کی یہ جو ریاض بھائی کی والدہ صاحبہ کی جو ختم ہے نا، میں اس طرف یہ بات کرنی 12:30 بجے کا دعا کا ٹائم ہے، اس چند گزارشات لے کر یہ باتیں سن کر اور توجہ سے سن کر جائیے گا۔ تو تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف مقامات رکھے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی بزرگ نے
اپنا جھوٹا پانی دے دیا، کسی بزرگ نے اپنا جھوٹا کھانا دے دیا، کسی بزرگ نے کے جھوٹے برتن میں آپ نے کھایا، یا کسی بزرگ نے دم کر دیا، یا کسی بزرگ کا لعاب دفن مل گیا، تو اس کی برکت سے بھی اللہ تقوی کا نور عطا فرماتا۔ سنیے گا، سرکار اکرام تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، بعد میں چونکہ وہ صحابیہ بن گئی، ایک خاتون آئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کی بارگاہ میں وہ آئی تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھی کھانا دے۔ میں اپنے الفاظ میں روایت کروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کھانا دینے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں یہ نہیں کھاؤں گی جو آپ دے رہے ہیں اپنے پاس سے اٹھا کر، بلکہ وہ جو لقمہ آپ نے اپنے منہ مبارک میں رکھا ہوا ہے نا، وہ لقمہ مجھے عطا کرے، میں وہ کھاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ لقمہ جو تھا جس میں لعاب دہن کی آمیزش تھی، آقا نے اسے وہ لقمہ عطا کیا، مسلمان وہ پہلے سے تھی، اما اس کو لقمہ وہ عطا کیا، عورت نے وہ لقمہ کھایا۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم مدینہ شریف میں سب سے بڑی بے شرم عورت یہی تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا، وہ لقمہ جب اس کے پیٹ میں اترا، پورے مدینہ میں سب سے زیادہ شرم و حیا کی دولت اگر اللہ نے عطا فرمائی تو اس عورت کو عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ کسبی نہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ دینا چاہے تو جہاں مرضی سے عطا کرتے ہیں، یہ اس کی رضا ہے۔ پھر ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات اللہ عز و جل یہ جو تقوی کا نور ہے نا، یہ کسی کی فرما برداری کے ذریعے بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کسی بزرگ کی خدمت کریں، اپنے والد کے دوستوں کا احترام کریں، یا دین کے کسی بزرگ کی یا کسی مسلمان کی عزت ہی کر لیں، ادب کر لیں، ہو سکتا ہے اسی ادب کے صدقے اللہ عز و جل اجڑے دل کی دنیا کو نورانیت عطا فرمائے۔ اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ نام بھی سنا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے، وہ پاک رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس سے بھی میں ایک قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں یہ واقعہ، طویل واقعہ میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جادوگروں کے مقابلے کے حوالے سے، آپ نے سنا ہے نا کہ اس نے 70,000 جادوگر بلائے۔ کتنے بلائے؟ 70۔ سارے بولیں کتنے بلائے؟ 70,000۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا تھا کہ یہ جو تم نے عصا پکڑا ہوا ہے نا، یہ جو اژدہا بن جاتا ہے یا کس طرح، یہ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ روایات مختلف ہیں، ایک جگہ ہے کہ اس نے 70,000 جادوگروں کو بلایا۔ جادوگر جب آئے، موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ان دنوں جادو بڑے عروج پر تھا، اور آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جادو میں جو ماہر ہیں وہ یہودی ہیں۔ انہی یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا تھا۔ یہ ایک طویل بحث ہے، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اسی حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے آپ تشریف فرما ہوئے تو جادوگروں نے اس وقت کہا، کیونکہ وہ انہوں نے رسیاں پھینکتی تھی، لوگوں کی نظر بندی تھی، اور جادو جو تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آتے تھے۔ ان جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ عصا پہلے پھینکیں گے یا ہم پھینکیں گے؟ آپ عصا پہلے پھینکیں گے یا ہم سانپ چھوڑیں گے؟ عصا سمجھتے ہیں، لاٹھی کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے 9 معجزات عطا کیے تھے۔ کتنے؟ 9 معجزات عطا۔ ان میں سے ایک تھا کہ آپ کے پاس جو لاٹھی تھی، عصا تھا، اس کو آپ پھینکتے نا، اللہ کے حکم سے وہ بہت بڑا سانپ بن جایا کرتا ہے۔ تو جادوگروں نے پوچھا، کہا موسیٰ کہ آپ عصا پھینکیں گے
یا پہل ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم وہ رسیاں پھینکو، تو پھر پہل تم کرو، پھر میں اگلا کام کرتا ہوں۔ خیر انہوں نے رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا کو پھینکا تو وہ جو اژدہا تھا، وہ جو سانپ تھا، وہ عصا جو ہے سانپ بنا، اس نے سارے سانپوں کو نگل دیا، یعنی جادوگر ہار گئے۔ فوراً کیا ہوا کہ سارے کے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور فوراً انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تجھ پر بھی ایمان لائے، اور جس رب کی تو عبادت کرتا ہے آج ہم نے بھی اس کو اللہ مان دیا۔ یہاں سے صوفیاء کہتے ہیں کہ انہوں نے اژدہے کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، جو اژدہا نے جو تھا، جو سانپ تھا، اس کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ جو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کی عطا سے پڑھا۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہا جو انہوں نے کہا تھا نا موسیٰ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں، جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اللہ نے اس ادب کے صدقے انہیں نور ایمان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ادب بڑی چیز ہے۔ آقا نے ایک حضرت ایک بزرگ ہیں، آپ کا ارشاد ہے لوگوں عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، اس طرح کے کام کرو گے، تمہیں اللہ عز و جل جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم ادب کرو گے تو اللہ صرف جنت نہیں بلکہ اللہ تمہیں اپنا آپ عطا فرمائے گا۔ ادب بڑی چیز ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ بعض اوقات کسی کا ادب بھی کرے نا تو اس ادب کے صدقے بھی اللہ تقوی کا نور عطا فرماتا ہے۔ آخری بات آج چونکہ مائی صاحبہ کا ختم شریف ہے، ہم لوگ مزارات پر جاتے ہیں، صوفیاء کی خدمت کرتے ہیں، اولیاء کی خدمت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ علماء کی خدمت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، کرنے چاہیے۔ اولیاء کی خدمت کرتے ہیں، پیران اعظام کی خدمت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ میاں صاحب کے مزار پر جاتے ہیں، ضرور جائیں۔ پیرا شاگردی کے مزار پر جاتے ہیں، ضرور جائیں۔ آپ داتا صاحب کے مزار پر جاتے ہیں، ضرور جائیں۔ آپ 11ویں شریف بھی دیں، ضرور دیں، لیکن اللہ عز و جل نے آپ کو جو صوفیت عطا کرنی ہے وہ اپنے والدین کے قدموں سے عطا فرمائی ہے۔ آپ نے باجدین الاسلامی کا نام سنا ہے؟ کئی مطلب کہتے ہیں میں نے 12 سال یا 30 سال تک جنگلوں میں چلے کاٹے، ریاستیں کی، عبادتیں کی، اللہ کو یاد کیا، لیکن وہ تقوی کا مقام نہ ملا۔ صرف اپنی ماں کی خدمت کی، اس ایک رات کی خدمت بھی کیا تھی، ماں کے ادب میں رات کو کھڑا رہا، اللہ کا وجل نے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ والدہ اور والد صاحب، یہ بڑی اللہ عز و جل کی بڑی عطائیں ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی تھے، عرض کی آقا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پوچھا کتنا بڑا گناہ؟ عرض کی آقا بہت بڑا گناہ، پتہ نہیں معافی بھی ہوگی یا نہیں۔ پوچھا تیرے والدین ہیں؟ عرض کی آقا نہیں ہے۔ پوچھا ماں ہے؟ نہیں۔ پوچھا کہ تیری خالہ ہے؟ عرض کی آقا میری والدہ کی بہن یعنی خالہ ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تو اپنی خالہ کی عزت کر، اللہ تیرے گناہوں کی معافی فرما دے گا۔ تو اگر خالہ کی عزت کرنے سے یہ کام ہو تو والدہ کی خدمت کرنے سے کتنا مقام ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا یہ والدائیں، یہ مائیں، یہ آپ کے سب سے بڑے پیرخانے ہیں۔ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی سمجھ لیں وہ بندہ جو ہے جس کی ماں نہیں ہے، سمجھ لیں وہ اللہ عز و جل کی بہت بڑی رحمت سے محروم ہو چکا ہے۔ جن کی ہیں ان کی قدر کریں، جن کی چلے گی ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی چاہتا ہے میری عمر میں اضافہ کرے وہ اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دے، جن کے حیات ہیں ان کی خدمت کرے، اللہ عز و جل عمر میں اضافہ فرمائے۔ کوئی چاہتا ہے گھر سے تنگستی دور ہو، بندشیں دور ہوں، لڑائی جھگڑا دور ہو، پریشانیاں دور ہوں، اپنے والد کی والدہ کی خدمت کرے، اللہ اسی کے صدقے کرم فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیکم۔